प्रीति जिंटा। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ब्रेकअप इन्हीं की वजह से हुआ था। सलमान खान वक्त की कोई भी हीरो हो उसके पीछे वो होता है। इसके जो ताल्लुकात हुए पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म, उनके एक नवासे थे, उनका नाम था नस्ली वाडिया। उनके वो बेटे थे, उनका नाम था नीस वाडिया। एक दफा एक मैच के दौरान इसने इल्जाम लगाया, इसने मुझे जिस्मानी तौर पर हरासा किया, बुरा भला भी कहा और गाली गलौज भी की और धमकियां भी। आखिरी फिल्म जो मेरे हिसाब से की वो थी वीर ज़ारा। वीर ज़ारा जो फिल्म थी वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने यहाँ बनाई थी, हसन अफरी साहब ने। उसका नाम रखा था उन्होंने तेरे प्यार में। वो फिल्म सुपरहिट हुई। उसकी फिर कॉपी बनाई गई वहाँ वीर ज़ारा के नाम से। प्रीति जिंटा को एक बहुत बड़ी शिकायत रही अपने आवाम से और अपने इर्द गिर्द काम करने वाले लोगों से। उसने कहा कि मेरे ऊपर एक वक्त आया जब मेरे ऊपर इल्जाम लगे, मुझे मैनीटर भी कहा गया, नेसवाड़ी के सिलसिले में भी मेरे ऊपर इल्जामात लगे। तो मैं समझती थी कि ये लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। करीना कपूर और प्रीति जिंटा का भी कोई फड्डा था, वो क्या किस्सा है? दो लड़कियों में जब फड्डा होता है ना, खास तौर से शोबिज़ की, हीरोइनों की, हमेशा एक मर्द की वजह से होता है। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं डिम्पल गर्ल प्रीति जिंटा की। क्या सलमान खान और ऐश्वर्या राय के ब्रेकअप की वजह प्रीति जिंटा ही थी? किस अदाकार का घर प्रीति जिंटा की वजह से टूटा जिसके बाद उन्हें होम ब्रेकर कहा जाने लगा? करीना कपूर और प्रीति जिंटा के दरमियान फड्डा किस बात पर हुआ था? प्रीति जिंटा ने कायदे आजम के नवासे नेस वाडिया पर हरासमेंट का केस क्यों किया, ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब साहब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूं। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूं या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल है? तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ। और आपकी भी ठीक है? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अब आप बताएं कि कौन से फनकार की आप आज दास्तान सुनना चाहती हैं? क्यों ना हम डिम्पल गर्ल पे करें, प्रीति जिंटा। हाँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी ही मुतनाज़ा शख्सियत है। और हाँ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी फनकार आई हैं बड़ी बड़ी, सबको तकरीबन हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन ये उन सब से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कैसे? मुख्तलिफ यूँ है कि जितनी भी फनकार आई वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी सबमिसिव अंदाज में। सबमिसिव अंदाज से यूँ कह लें कि कंप्रोमाइज़ करके। कंप्रोमाइज़ करने से मुराद यूँ है कि बहुत कुछ बर्दाश्त करके। अच्छा, ये वो लड़की है जिसने बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, इसको थप्पड़ लगा तो बेबाक है। बेबाक, निडर और बोल्ड और किसी चीज़ से न घबराने वाली। उसकी एक वजह भी शायद हो सकती है क्योंकि इसके बाप जो धुरिंदर जिंटा थे वो एक फ़ौजी अफसर थे। अब आपको ये तो पता है ना कि जो घर का सरबराह होता है उसके घर के बच्चों पर असर तो होता है। जरूर। अगर मैं आलम दीन के घर में पैदा होता तो आज मेरी इतनी दाढ़ी भी होती और मैं भी कुछ ना कुछ तबलीग कर रहा होता। हाँ, सही कह रहे हैं। अगर मैं क्रिकेटर के घर में पैदा होता तो मैं ज़रूर क्रिकेट खेल रहा होता। तो अगर एक फ़ौजी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फ़ौजी की लाइफ देखता है, डिसिप्लिन देखता है, उसकी गुफ्तगू सुनता है, बहादुरी देखता है और बहादुरी भी देखता है, और ये भी देखता है क्योंकि बच्चे के सामने रोल मॉडल उसकी माँ और बाप होते हैं। तो बाप जो कुछ करता है बच्चे देखते हैं, नोटिस करते हैं, फिर वो उनका जहन पर वो असर छोड़ जाते हैं अनमिट। तो इसकी एक बेबाकी की वजह तो ये है। और दूसरा ये कि बर्दाश्त नहीं करती थी, जवाब देती थी फ़ौरन। अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो ये अगर थप्पड़ नहीं मार सकती तो ये चीख के हर एक को ये बताती है कि मुझे थप्पड़ मारा गया। जबकि अक्सर लड़कियां इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं तो पी जाती हैं अपनी इज़्ज़त की खातिर, यूँ कह लें, या वो सेलिब्रिटी होती हैं तो वो कहती हैं ये वैसे इशू बन जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन इसने कभी, मैं जो इसकी लाइफ को जानता हूँ, इसने इस चीज़ की कभी परवाह नहीं की कि मैं प्रीति जिंटा हूँ, मैं टॉप क्लास की हीरोइन हूँ और मैं ये हरकत करूँगी या बताऊँगी तो मसला बन जाएगा। इसने इस बात की कभी परवाह नहीं की। तो अब आते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री में कैसी है। ये लड़की 13 साल की थी कि इसके जो फादर थे फौजी अफसर, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी डेथ हो गई। ये पहला बड़ा सदमा था जो इसको मिला, ठीक है। लेकिन इसकी माँ ने इसकी परवरिश जारी रखी। ये शिमला में पैदा हुई 31 जनवरी 1975 में और शिमला में तालीम हासिल की।
ہماچل پردیش وہ صوبہ ہے، آپ کو پتہ ہے. اسی لیے اتنی خوبصورت ہے. ہاں جی، ہاں ہاں، یہ تو بات ہے، خوبصورت تو خیر، لیکن وہاں اس علاقے میں خوبصورت لڑکیاں پیدا ہاں ہوتی ہیں. جی. بہرحال تو خوبصورت تو تھی ہی. تو اس کی ایک سہیلی تھی، تو اس سہیلی نے ایڈیشن دینا تھا فلم میں انٹری کا. اچھا. تو وہ کہنے لگے میرے ساتھ چلو. ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی آ گئی. ہاں. اب جہاں ایڈیشن ہونا تھا وہاں ریتک روشن کے والد صاحب جو تھے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی بہت بڑے. تو انہوں نے آڈیشن لیا. تو وہاں شیکھر کپور تھے، انہوں نے اس کو دیکھا. اچھا. اچھا، انہوں نے جب دیکھا تو جو لڑکی آڈیشن دینے آئی تھی نا، اس پر انہوں نے توجہ نہیں دی. شیکھر کپور نے اس کو دیکھا اور اسے دیکھنے کے بعد کہا میری بات سنو، تم آڈیشن کیوں نہیں دیتی؟ کہتے یہ میں آڈیشن دینے تو نہیں ہے، میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ ہے. کہتا ہے نہیں، تم ایڈیشن دو اچھا. اور تم پاس ہو جاؤ گی. ہاں. خیر، اس نے ان کے کہنے پر ایڈیشن دینا شروع کر دی. اب ایڈیشن دینے شروع ہوا. اب رزلٹ آنے میں تھوڑی دیر تھی. وہ جیسے ہوتا ہے نا، بات کر کے ادھر چلے گئے، یہ ہوتے. یہ شیکھر کپور کے پاس بیٹھی تھی. تو اس نے کہا شیکھر کپور سے کہ کیا خیال ہے، میں پاس ہو جاؤں گی آڈیشن میں؟ وہ کہتا میرا خیال ہے پاس ہو جاؤ. اچھا. کہتی نہیں جی، میں ٹاسک کروں گی. میں ٹاسک کروں گی. ٹاس کروں گی. ٹاسک کروں گی. آپ کو پتہ ہے ٹاسک کیا؟ وہ سکہ ہاں، بھرنا. وہ جو سکہ ہوتا ہے اوپر گھماتے ہیں. میچوں میں ہوتا ہے ٹاسک. جی جی. تو اس نے ٹاسک کیا. اس نے کہا کہ اگر یہ آئے گا تو میں کام کروں گی، اگر یہ نہیں آئے گا تو میں فیل ہو جاؤں گی، میں کام نہیں کروں. اچھا. اب ہوا کیا کہ اس نے ٹاسک کیا اور ٹاسک اس کے حق میں آ گیا. اوہو. اچھا، جب حق میں آ گیا تو انہوں نے جناب اس کو پاس بھی کر دیا. کیا بات جب ہے. پاس کر دی، اس فلم کا نام تھا ترارا پم پم، کچھ اس قسم کی فلم تھی. اچھا. وہ فلم بند ہو گئی. بند ہو گئی، بنی نہیں. میرے خیال ہے بنی کہ نہیں بنی، بہرحال اس وقت بند ہو گئی. یہ اس سے مایوس ہوگی کہ مجھے جو فلم تھی وہ نہیں ملی. تو شیکھر کپور نے شیکھر کپور کو یہ لڑکی بڑی پسند تھی. خوبصورت بھی تھی، ڈمپل بھی تھا، اور اس کی جو خاص چیز تھی وہ اس کی مسکراہٹ تھی. مسکراہٹ. جیسے مادھوری دکشت کی مسکراہٹ لوگوں کو نہیں بھولتی، اس طرح اس کی اسمائل جو تھی اس میں مادھوری دکشت کی مسکراہٹ میں ایک کشش تھی جو مرد کو کھینچتی تھی اپنے اندر. اچھا، اس کی جو مسکراہٹ تھی وہ مرد کو کھینچتی نہیں تھی لیکن ہر مرد کو اچھی لگتی تھی. اس میں معصومیت بہت تھی. اور اس کی جو مسکراہٹ تھی مادھوری دکشت کی، اس میں ادروائز بھی کچھ تھا. اینی ہاؤ، انہوں نے پھر اس کو منی رتن میں ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ کے، بہت نامور کمال ڈائریکٹر ہے، اس کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا یار یہ ایک لڑکی ہے، اس کو دیکھو، میرا خیال ہے کہ یہ لڑکی بہت بڑی آرٹسٹ بنے گی، اس کو کام دو. منی رتن نے اس کو دیکھا اور پہلی نظر میں انہوں نے اوکے کر دیا. واو، کیا بات. وہ فلم تھی دل سے. دل سے شاہ رخ خان کے ساتھ. شاہ رخ خان، منیشا کوئرالہ کی وہ فلم تھی. یاد ہے مجھے. اور اس میں ان کو سائیڈ رول ملا. ان نے وہاں سے دل سے ڈیبیو کیا. اب شاہ رخ خان کے ہوتے ہوئے اور منیشا کوئرالہ کے ہوتے ہوئے کسی نئی لڑکی کا ناظرین کے دل پر اثر چھوڑ دینا اس کی بے پناہ صلاحیتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک. صحیح کہہ رہے. تو دل سے جو تھی فلم وہ یوں کہہ لیں کہ وہ کلاسک فلم تھی. بزنس کے اعتبار سے تو وہ کوئی بلاک بسٹر فلم ثابت نہیں ہوئی، لیکن ناقدین نے اور ناظرین نے اس فلم کو بے پناہ پسند کیا، کیونکہ وہ جو ڈائریکٹر تھے ان کی فلمیں لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ بڑی اعلیٰ فلمیں بناتے ہیں. خیر، ناظرین کو یہ لڑکی بہت پسند ہے. اب یہ لڑکی پسند آئی تو آپ کو پتہ ہے پھر جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ فلم کی ریلیز کے بعد ہر قسم کی رپورٹ لیتے ہیں، فلم کیسی ہے، ڈائریکشن کیسی ہے، پرفارمنس کیسی ہے، کس کی سب سے اچھی ہے. تو صاحبزادہ شاہ رخ خان کی تو اچھی تھی، منیشا کوئرالہ کی بھی اچھی تھی، لیکن ان کے ہوتے ہوئے لوگوں نے شاہ رخ اور منیشا کوئرالہ سے پہلے اس کا نام لیا کہ یار وہ جو نئی لڑکی ہے نا وہ بڑی اچھی ہے. ہاں، کیا بات ہے. اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک ڈائریکٹر نے ان کو فلم میں کاسٹ کر لیا. فلم کا نام تھا سولجر، اور ہیرو تھے ان کے سامنے دھرمیندر کے بیٹے بوبی دیول. اور اس فلم میں اس نے بولڈ رول کیا، بولڈ ڈریسز استعمال کیے اور پورے ناظرین کو ہلا کے رکھ دیا. فلم ایکسٹرا آرڈنری، سپر ڈپر ہٹ ہو گئی. کیا بات ہے، زبردست. اس کے بعد پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جس کا نام پریتی زنٹا ہے. پھر اس کی بے شمار فلمیں اس نے کی، لیکن جو فلمیں آج تک لوگوں کے ذہن پر نقش ہیں ان میں یہ سولجر بھی ہے، دل سے بھی ہے، دل چاہتا بھی ہے،
اور نمستے بھی ہے, ویر زارا بھی ہے, کل ہو نہ ہو. کل ہو نہ ہو, کبھی خوشی کبھی غم, راج کمار سنتوشی کی. تو اس قسم کی فلمیں اس کے بے شمار ہیں. تو ویر زارا میں اور ایک فلم تھی بنی چوری چوری چپکے چپکے. اچھا. چوری چوری چپکے چپکے کے ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پریٹی وومن جو ہالی ووڈ کی فلم تھی اس کی کاپی تھی. پریٹی وومن میں جو ہیروئن تھی وہ تھی جولیا رابرٹس. اچھا. بڑی مشہور آرٹسٹ ہے. تو لوگوں نے اس کو کمپیئر کیا اس کے ساتھ. تو اس میں کچھ سین ایسے تھے, صاحب ذرا اس کی کاپی فلم تھی, اس کی وہاں سے اڈاپٹیشن تھی. تو بڑی فلمیں یا کلاسک فلمیں کو کچھ سین ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے یا ادھر ادھر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہڈی ہوتی ہیں, ریڑھ کی ہڈی. تو اس میں کچھ پریٹی وومن میں ایسے سین تھے جو اس نے کیے اور اس نے جولیا رابرٹس سے کم نہیں کیے. لوگوں نے بہت پسند کیا اس سے چوری چوری چپکے پھرنے. اچھا, اس فلم کے دوران ایک اور واقعہ ہوا. کیا؟ اس کے دوران واقعہ یہ ہوا کہ مشہور ہو گیا کہ اس لڑکی کے انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات ہیں. اچھا. ہاں جی. اس میں صداقت تھی کوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, صداقت کی بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈر ورلڈ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی ہے, پوری دنیا میں ہے. کہیں بہت زیادہ افیکٹو ہے, کہیں کم افیکٹو ہے. ہندوستان میں انڈر ورلڈ جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے اور پروڈیوسر کی ضرورت بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹر کی بھی ضرورت ہوتا ہے, اور پھر جب پیسہ لگاتا ہے تو پھر انڈر ورلڈ اس کے بدلے میں کچھ چاہتا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ تو گئی ہوں گی آپ. تو پریتی زنٹا جو تھی اس میں کام کر رہی تھی, تو اس کا جب یہ الزام لگا تو وہ کیس جو تھا عدالت میں چلا گیا. عدالت میں چلا گیا تو انڈر ورلڈ کے سامنے کوئی بولتا نہیں, کسی کی زبان نہیں کھلتی, خواہ کوئی ہو. یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. جو زبان کھولتا ہے اس کی لاش دوسرے دن سمندر میں سے ملتی ہے. تو لیکن یہ عدالت میں پہلی لڑکی تھی, اور وہ بھی لڑکی اور سیلیبریٹی اور ہیروئن, بغیر کسی خوف اور خطرے کے اس نے وہاں بھرپور گواہی دی اور کہا کہ یہ درست بات ہے کہ اس فلم کے دوران مجھے انڈر ورلڈ سے دھمکیاں ملتی رہیں. اچھا. اب وہ جو دھمکیاں تھیں وہ بغیر وجہ تو نہیں تھی نا, صاف ظاہر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی, اس نے انکار کیا ہوگا اور وہ بات آگے بڑھی ہوگی اور پھر عدالت تک چلی گئی, اور پھر اس نے بھرپور انداز میں ان کے خلاف گواہی دی. اور اس بات کو نہ صرف جیوری نے سراہا, پریس نے بھی تعریف کی, اور جو اس کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے بھی تعریف کی کہ اس نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا. اوکے, اور انڈر ورلڈ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور یہ آپ کو پتا, میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ جو سر اٹھانا سیکھ جائے اس کا سر کوئی جھکا نہیں سکتا, اور جو سر جھکا کر جینا سیکھ جائے اس کو کوئی سر اٹھانے نہیں دیتا. تو خیر, اب آتے ہیں کہ پریتی زنٹا نے اس کے علاوہ کیا کیا گول کھلائے. اچھا, کیا کیا گول کھلائے بتائیں جی. اب پریتی زنٹا جو ہے, دیکھیں, ایک خوبصورت لڑکی بھی ہو اور کامیاب بھی ہو اور ہیروئن بھی ہو, تو اس کے فینس کا پیچھے پڑنا تو بڑی عام سی بات ہے, وہ کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن اس کے جو تعلقات ہوئے نا, سب سے پہلے جس آدمی کے ساتھ یہ انوالو ہوئی, وہ آدمی جو تھا وہ بھی تاریخی آدمی ہے. کون ہے وہ؟ آپ اپنے لیڈر, اپنے پاکستان کے بانی قائد اعظم کو تو جانتی ہیں. ڈیفینیٹلی, کون نہیں جانتا. ان کے ایک نواسے تھے, ان کا نام تھا نسلی واڈیا. ان کے وہ بیٹے تھے, اچھا, ان کا نام تھا نیس واڈیا. نیس واڈیا. وہ تاجر بھی تھے, کاروباری اور صنعت کار تھے, بہت بڑے, اور ینگ بھی تھے, اور فیملی کی آپ خود ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوئی فیملی کیا تھی. اور پریتی زنٹا کا ان کے ساتھ جو رابطہ ہوا, میرا جہاں تک خیال ہے جو قریب آئے, یہ تاجر, اس کے اندر ایک تاجر بھی تھا, یہ کاروباری لڑکی ہے, آج تک بھی یہ کاروبار کر رہی ہے. اس نے جو آئی پی ایل ہوتا ہے نا, یہ انڈین پریمیئر لیگ جی, اس میں ایک ٹیم تھی, اس کا نام تھا 11 کنگز پنجاب. اب وہ صرف کنگز پنجاب رہ گیا. تو اس کو اس نے خریدا, نیس واڈیا اس کے ساتھ. اچھا, یہ پارٹنرشپ میں خرید لیا. صحیح. اب پارٹنرشپ میں خرید لیا, اب صاف ظاہر ہے کہ پھر جو پارٹنر ہوتا ہے اس کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے,
کون سا کھلاڑی لینا چاہیے، کون سا خریدنا چاہیے، کون سا کھلانا چاہیے ٹیم میں، اس کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے. اس بات پہ ان کی آپس میں وہ بات ہوتے ہوتے وہ پیار میں بدل گئی. اچھا، پیار میں بدل گئی. پیار میں بدل گئی. اب پیار میں جب بدلی، یہ 2005 سے بات شروع ہوئی پیار کی، اور یہ تقریباً 2014 تک یعنی 9-10 سال چلی. بڑا لمبا عرصہ ان کے پیار کا، ان کے تعلقات کا رہا. اور اس لمبے عرصے کے دوران پھر ایک دفعہ ایک میچ کے دوران اس نے الزام لگایا. والکھڈے اسٹیڈیم ہے کوئی بڑا مشہور بمبے میں، جہاں میچ ہو رہا تھا. تو صاحب ظاہر ہے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ وہاں اس نے مجھے جسمانی طور پر ہراساں کیا، مجھے چھیڑا، اور پھر برا بھلا بھی کھا، اور گالی گلوچ بھی کی، اور دھمکیاں بھی دی. اچھا، اتنا کچھ کر لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بولڈ لڑکی اس کے اندر اتنی تھی. حالانکہ ایک پارٹنر تھا، کوئی اور لڑکی ہوتی میرا خیال ہے تو وہ صرف اس کو شٹ اپ کال دے کے تو وہیں چپ کر جاتی، بات یہیں تک رہ جاتی. اس نے جناب باقاعدہ انسٹاگرام پر، پریس میں، سوشل میڈیا سب پر یہ خبر دیتی. اس نے تردید کی، جس کا نام تھا نسلی واڑیا. اب اس نے تردید کی تو اس نے الزام کو کرنے کے لیے عدالت میں کیس کر دی. پریٹی زنٹا نے؟ نہیں جی، اس نے کیا نسلی واڑیا نے. ٹھیک ہے. جب کیس کر دیا تو عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں ایک دوسرے کے خلاف وہ الزام لگانا شروع ہو گئی، وہ آگے سے بچنا شروع ہو گئے. تو عدالت نے دونوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ دونوں بہت بڑی شخصیت ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ عدالت میں نہ جھگڑیں، آپ آپس میں سمجھوتا کر لیں. ٹھیک. یہ عدالت نے ان کو ایک ڈائریکشن دی. ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے سمجھوتا کر لیا، مطلب اس سے الگ ہو گیا، جو بھی کہہ لیں، بریک اپ ہو گیا. بریک اپ ہو گیا. صحیح. اب یہ پہلے بریک اپ کے بعد پھر ایک وہ تھے ماڈل تھے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں کہ ان کے ماڈل کا نام کیا، ایک منٹ آپ مجھے دیں. مارک رابرٹسن. اچھا. یہ امریکن ماڈل تھے. ان کے ساتھ ان کا افیئر چلا، لیکن بڑی تھوڑی دیر رہا، اور اس کے بعد وہ افیئر ختم ہو گیا. اچھا. اب اس نے دیر نہیں لگائی، اس کو ایک ضرورت تھی، تو اس نے پھر ایک امریکن سے ہی، ان کا نام تھا جیف جین گارڈ آنف، کچھ اس کا نام. اچھا. اس سے افیئر چلا، اور افیئر جب چلا تو خفیہ طور پر شادی کر لی. 2000 خفیہ طور پر کیوں؟ وہ خفیہ طور پر یوں ہوتا نہیں اناؤنس کیا ہوگا یا جو کچھ بھی، لیکن بعد میں اناؤنس کر دی، شادی کر دی. شادی کرنے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں انڈسٹری چھوڑ دوں، اور اس نے انڈسٹری چھوڑ دی. یہ امریکہ منتقل ہو گئی. امریکہ منتقل ہوئی تو پھر 1 سال بعد اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے. تو اس نے سیلفی بنائی اپنے شوہر کے ساتھ، اور انسٹاگرام پر اور سوشل میڈیا پر اپنی اس خبر کو نشر کیا کہ آج ہماری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے لگا ہے. میرے بچے اکٹھے جو جڑواں پیدا ہوئے، جیا اور جے نام رکھا گیا. بیٹی کا نام جیا اور بیٹے کا نام رکھا گیا جے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی، جو آج تک بھی وہ اپنی اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور امریکہ میں منتقل ہیں، وہاں رہائشی وہیں رہتی ہیں، اور بھارتی فلم انڈسٹری کو انہوں نے خیر آباد کہہ دی. اور انہوں نے آخری فلم جو میرے حساب سے کی وہ تھی ویر زارا. ویر زارا جو فلم تھی وہ میرے استاد محترم نے یہاں بنائی تھی، حسن عسکری صاحب نے. اس کا نام رکھا تھا انہوں نے تیرے پیار میں. ٹھیک ہے. وہ فلم سپر ہٹ ہوئی، اور اس کی پھر کاپی بنائی گئی وہاں ویر زارا کے نام سے. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے پیار ہیرو رکھی تھی لڑکی ہندو، اور لڑکا رکھا تھا مسلمان. انہوں نے لڑکی رکھی مسلمان اور ہیرو رکھا ہندو. تو خیر اس نے پریتی زنٹا نے وہ رول ادا کیا، اور رول ادا کیا ینگ ٹو اولڈ. تو وہ فلم میں نے دیکھی ہے. یش چوپڑا اس کے ڈائریکٹر تھے. بہت اچھی فلم بنائی انہوں نے. شاہ رخ خان ہیرو تھے. تو خیر وہ فلم سپر ہٹ ہوئی، اور اس نے 1 ارب سے زیادہ جو ہے پیسے. ہاں جی. تو ویر زارا جو فلم تھی، اس سے اس کو فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا بہترین پرفارمنس کا، اور اس کو ایک اور فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا بہترین ڈیبیو اداکارہ کا. اچھا. کس فلم کا؟ یہ جو سولجر فلم تھی. سولجر فلم. کیونکہ پہلی فلم دل سے تھی، وہاں سے بھی یہ لوگوں کی نظروں میں آئی. تو اس طریقے سے پھر اس نے کافی اچیومنٹ کی اس سلسلے میں. لیکن اس کی اپنی جو زندگی، اس میں اتار چڑھاؤ بہت ہیں. اتار چڑھاؤ سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک فلم کا تعلق ہے نا،
فلم انڈسٹری میں اس کی فلموں کی ناکام فلموں کی تعداد جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے. کامیاب فلمیں اس نے کی, ویسے تھوڑا عرصہ رہی, وہ زیادہ عرصہ رہی بھی نہیں, اور اس نے بڑی عزت سے کام کیا اور بہت اچھا اور بہت اعلیٰ کام کیا. کہا جاتا ہے کہ ایشوریا رائے اور سلمان خان کا بریک اپ انہی کی وجہ سے ہوا تھا, پریٹی زنٹا کی وجہ سے. نہیں, ایک جو اس کے ایک اور عورت تھی, کرشنا مورتی اس کا نام ہے عورت کا, وہ کسی مشہور ڈائریکٹر یا مشہور پروڈیوسر کی بیوی ہے, اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. اس نے خاص طور سے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ایک مین ایٹر لڑکی جو ہے وہ ہماری شادی کا بریک اپ کر رہی ہے. مین ایٹر کہہ دیا؟ مین ایٹر کہہ دیا کہ ایک مردم خور عورت. نام نہیں لیا اس کا, اچھا ٹھیک ہے, لیکن بعد میں لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ وہ لڑکی پریتی زنٹا تھی. پھر پریتی زنٹا نے اس سلسلے میں وضاحت کی. اس نے کہا کہ اس عورت نے مجھے مین ایٹر کہا ہے اور میری وجہ سے ان کا بریک اپ نہیں ہوا ہے. وہ خود ہوم میکر کے پتنی کی بریکر کوشش, ہاں وہ خود گھر توڑنے والی ہاں خاتون. وہ خود ہوم بریکر عورت ہے. یعنی یہ اس نے مین ایٹر کہہ دیا, اس نے اسے ہوم بریکر کہہ دیا, اور اس کا جو گھر ہے وہ ٹوٹ گیا. اچھا, طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی. لیکن یہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی بقول اس کے, کیونکہ اس نے تردید کی کہ میری وجہ سے نہیں ہے, وہ خود ہوم بریکر ہے, وہ خود اس قسم کی ہے. تو خیر وہ جو بھی رزلٹ ہے وہ تو ہم نہیں پتہ, لیکن یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہوا. پھر جو ایشوریا رائے اور سلمان خان, ان کے درمیان بھی اس کا نام آیا, مطلب لوگ اس کے ساتھ منسلک کرتے رہے سلمان خان کو. اور سلمان خان بہرحال ایک ایسا بوائے ہے کہ جو وقتی کوئی بھی ہیروئن ہو اس کے پیچھے وہ ہوتا ہے. آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, لاسٹ پہ کترینہ کیف تھی, تو اس سے پہلے یہ آئی ہوگی, تو درمیان میں اس کے بھی ڈورے ڈالنے کی اس نے کوشش کی ہوگی, یہ نہیں قابو آئی ہوگی, تو اس نے شادی کر لی ہے, جو کچھ بھی کیا. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی جو ہے ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے, اور ہندوستان میں پیدا ہونے کے بعد وہیں جوان چڑھتی ہے, وہاں سب اس سے پیار کرتے ہیں, اس کے افیئرز بھی چلتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن بعد میں شادی ایک کرسچن سے, عیسائی سے امریکہ میں کر کے وہاں منتقل ہو جاتی ہے. یہ اپنی سمجھ سے باہر ہے. اور بھی کئی لڑکی ہیں جنہوں نے امریکہ میں شادی کی. میرے خیال میں اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ پھر ان کو ہندوستان کے لوگ جو وفادار نہیں لگتے ہوں گے یا موقع پرست لگتے ہوں گے, کیونکہ اس نے پریتی زنٹا کو ایک بہت بڑی شکایت رہی اپنے عوام سے اور اپنے ارد گرد کام کرنے والے لوگوں سے. اس نے کہا کہ میرے اوپر ایک وقت آیا جب میرے اوپر الزام لگے, مجھے مین ایٹر بھی کہا گیا, مجھے وہ نیسواڈی کے سلسلے میں بھی میرے اوپر الزامات لگے, تو میں سمجھتی تھی کہ یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے, میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. خاص طور سے جب وہ بھی کیس چلا انڈر ورلڈ کا, تو کہتی مجھے ضرور تھی کہ یہ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں یہ میرے ساتھ ہوں گے, لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. نہ میرے ساتھ عوام کھڑے ہوئے, نہ میرے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے. میں نے اکیلے اور تنہا مقابلہ کیا, اور میرے خیال میں یہی وہ اس کا یوں کہہ لیں لمحہ ہے, یہی وہ اس کی سوچ ہے جو اسے اپنے ملک سے باہر لے گئی. کیونکہ جب اس نے دیکھا یہاں کسی نے ساتھ نہیں دیا, انہوں نے بھی نہیں دیا جو پیار کرتے تھے, پیار تو سارے ہی کرتے تھے, اور انہوں نے بھی نہیں دیا جو ویسے دوست تھے, اچھے تھے, تو پھر اس کا ایمان اٹھ گیا یہاں سے اور یہ امریکہ منتقل. اچھا, کرینہ کپور اور پریتی زنٹا کا بھی کوئی پھڈا تھا, وہ کیا قصہ ہے؟ کرینہ کپور اور پریتی زنٹا, دیکھیں دو لڑکیوں میں جب پھڈا ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, خاص طور سے شوبز کی, تو ہمیشہ ایک مرد کی وجہ سے ہوتا ہے. مرد کی وجہ سے؟ مرد کی وجہ سے. ذاتی ان کی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ذاتی کیا لڑائی ہوتی ہے. دیکھیں پریتی زنٹا اپنی طور پر ہیروئن ہے, اور ایشوریا رائے جو ہے وہ اپنی طور پر وہ ہے کرینہ کپور, جس کا آپ نام نہیں, اس کا اپنے ایک مقام ہے. اور یہ جو مقام ہے دیکھیں, یہ ہم اپنی تعریف سے خود نہیں بنا سکتے. میں کہتا ہوں جی میں بہت بڑا رائٹر ہوں, لوگ ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے. میں کتنا بڑا رائٹر ہوں, اچھا رائٹر ہوں, برا رائٹر ہوں, اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. وہ میری فلمیں, میرا ریکارڈ بتائے گا کہ میں اچھا ہوں, برا ہوں, کیسا ہوں. تو اسی طرح جو ہیروئن ہوتی ہے, ان کی لڑائی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور مجھے نہیں کرتے, کیونکہ یہ تو لوگوں کی مرضی ہے, کرینہ کپور کو پسند کرے یا پریتی زنٹا کو پسند کرے. جھگڑا کہاں سے ہوتا ہے؟ جھگڑا اس بات سے ہوتا ہے جب کوئی ایک ہیرو کو وہ ایک میں دلچسپی لیتے دیکھتی ہیں, اور وہ ہیرو ان کو اگنور کرتا ہے, اور پھر یہ کہتی ہیں کہ فرض کرو ایک کی
زیڈ کے ساتھ دوستی ہے، تو اس نے پریتی زنٹا کو کہہ دیا کہ یہ ادھر تو کیا دیکھتی ہے، یہ میرا ہے. تو اس کے آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ جس وقت چاہوں یہ میرا ہے. یہ ہوتا ہے ان کا آپس میں جھگڑا، اور کوئی پھٹا نہیں ہوتا. اچھا، تو کسی مرد کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا؟ ہمیشہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے. خود ہمارے اپنی انڈسٹری میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ مرد کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. بلکہ گھروں میں دیکھ لیں، جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، جب ایک مرد آتا ہے اس یا ایک عورت آتی ہے اس کے مرد کی زندگی میں دوسری، تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو لڑائی مرد سے ہی ہوتی ہے اور کسی سے وجہ نہیں. اور بے شک اس کو آپ پیسے نہ دیں، وہ مرد کے ساتھ گزارا کر لے گی، اس کو آپ بھوکا رکھیں، وہ جھونپڑی میں رکھیں، وہ رہ لے گی ساتھ. لیکن آپ اسے محل میں رکھ کر اس کے مقابلے میں ایک اور عورت لے کر آئیں گے، وہ نہیں رہے گی. یہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں. تو جھگڑا اس بات سے ہوتا ہے اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑی سی میں یوں سمجھتا ہوں کہ اپنی شخصیت کے بارے میں کانشیس بھی بہت تھی. اچھا، بہت زیادہ. اس کو ایک اور بڑا وہم ہے اور ایک اس کی زندگی بڑا عجیب سا واقعہ ہے. وہ کہتی ہے کہ ایک بھکاری تھا، وہ اکثر میرے پاس آتا بھیک مانگنے کے لیے، تو میں اسے پیسے دے دیا کرتی تھی. یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا. کہتی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آیا تو اس نے میرے سے پیسے مانگے، تو میں نے کہا آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کارڈ ہے تو پھر صحیح. کہتی جب میں یہ کیا تو وہ اگریسو ہو گیا. اچھا. اب دیکھیں ایک بھکاری اگریسو ہو گیا، یعنی کہ اس نے اپنا حق سمجھا. تو اس نے گاڑی میں بیٹھی، وہ اس کو چیز کرتا رہا اچھا گاڑی کے پہنچنے تک. اور یہ کہتی ہے کہ اس وقت میں پہلی بار خاموش ہوئی کہ میں ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں اور میں اس اپنی جو شخصیت ہے اس کو میں مجروح کر لوں گی اگر میں نے اس کو تھپڑ مارا یا ڈانٹا یا میں نے کوئی شور مچایا. کہتے میں چپ چاپ چلی گئی گاڑی میں، اور وہ آدمی جو ہے مسلسل میرے پیچھے گاڑی کا چیز کرتا رہا، بھاگ بھاگ کر، اور کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. کہتی اس بات سے مجھے بہت صدمہ ہوا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور مقام دیتا ہے، تو اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ مثلا میں جاؤں گا تو بس آپ کے گھر آؤں گا تو آپ یوں پروٹوکول دیں گی، یہ کریں گی. اور پھر جب میں جاتا ہوں اور آپ وہ پروٹوکول نہیں دیتی تو میں ڈپریشن میں آ جاتا ہوں. یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان یہ سمجھ لینا کہ یار میں آج اگر اس نے پروٹوکول نہیں دیا، چلو میرے کھانا تو پوچھ لیا، بٹھا تو لیا، ورنہ میں تو یہی ہوتا تھا، مجھے تو دیکھتا بھی کوئی نہیں تھا. اب وہ وقت اگر یاد کر لے تو پھر ڈپریشن نہیں ہوتا. لیکن اس کو اس بات سے کافی تکلیف ہوئی. ایک اور واقعہ اس کی زندگی میں یہ ہوا کہ کہتی ایک دن میرے بچے پارک میں کھیل رہے تھے، اچھا جیا اور جے، تو کہنے لگی کہ ایک دم ایک خاتون آئی، بھاگتی ہوئی آئی، اور اس نے آ کر میری بچی جو تھے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا تو میں بھاگ کر گئی اور میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تو بڑی مشکل سے میں نے اس کو ہٹایا اپنی بچی سے کہ ایسے مت کرو، یہ نہ کرو، تم پتہ نہیں تم کون ہو. کہتی وہ چلی گئی. اچھا چلی گئی تو میری بچی پھر کھیلنا شروع ہو گئی اور میں نارمل ہو کے بیٹھ گئی. ایک دم دیکھا کہ وہ بچی وہ عورت بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے میری بیٹی جیا کو ایک دم سینے سے لگایا اور ایک بھرپور کس لیا. اور اس کے بعد جب میں بھاگ کر پہنچی تو وہ چلی گئی اور اس نے کہا جاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کتنی پیاری بچی ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئی. اچھا اس بات سے بھی یہ ڈسپریس ہوئی. اس بات سے بھی ڈپریشن؟ حالانکہ آپ دیکھیں یہ کوئی ڈپریشن والی بات تو نہیں، ہاں نارمل بات ہے. نارمل بات ہے. آپ کی بچی خوبصورت ہے، اگر کسی نے تعریف کیا، اس کو سیلفی لینا چاہتا ہے، یہ پیار کرتی ہے، اور عورت ہے، چلو لڑکا ہو تو آدمی سمجھتا ہے، سمجھ آتی ہے. تو ایک عورت پیار کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر جیسے وہ ہوتا ہے نا انسان تھوڑا سا وہ بھی ہو جاتا ہے، کانشیس ہو جاتا ہے. کانشیس بھی ہو جاتا ہے، اور یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا مینٹل بھی ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیں تھوڑا سا کھسک جاتا ہے. اچھا ہوتا ہے یہ بڑے. اچھا وہ بڑے لوگ غلطی بھی بڑی کرتے ہیں نا اس قسم کی وہ بات کرتے ہیں. اینی ہاؤ یہ ان قسم کے واقعات کے باوجود اور اتنے اتار چڑھاؤ کے باوجود، اتنے افیئرز میں ناکامی کے بعد، آج بھی وہ جنوبی افریقہ کی ایک ٹیم کی ہیڈ ہے اور اس کی مالک ہے، اور وہ وہاں بھی بزنس کرتی ہے. وہ کرکٹ اس کا شوق ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ وہاں اپنا ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے. اس کی زندگی میں میں اگر دیکھتا ہوں کہ طوفان جو آئے انہوں نے اس پر کیا اثر چھوڑا، تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس نے بہت جلدی مطلب ہر چیز کو برداشت کیا، سب کچھ کیا، لیکن بہت جلدی ہار مان لی. وہ اس لیے کہ اس کو بھارتی فلم انڈسٹری کی ضرورت تھی. وہ عروج پر تھی جس وقت اس نے ویر زارا کی،
اور نمستے اور یہ فلمیں. تو اس کو بے شمار فلموں کی آفر تھی لیکن وہ فلمیں چھوڑ کے شادی کر کے چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی بولڈ لڑکی تھی اس نے مسلسل اپنا مقابلہ کیا. جب شروع میں آئی ڈائریکٹر کا مقابلہ کیا, پیار کرنے والوں کا مقابلہ کیا, چاہنے والوں کا مقابلہ کیا, انڈر ورلڈ کا مقابلہ کیا, پھر نیس واڑی کے ساتھ کیس چلا اس کا مقابلہ کیا, پھر اس کے مین ایٹر کہا گیا اس کا مقابلہ کیا. تو یہ سارے مقابلے کرتے کرتے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج آئی کہ اس نے سوچا کہ اب ایسا نہ ہو کہ کسی دن میں کسی کو مار دوں یا کوئی مجھے مار دے. تو لڑکی تھی پھر اس آفٹر ہار گئی, کیونکہ اس کی زندگی میں جب میں پڑھتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی بھائی یا کوئی ماموں یا کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اس کے ساتھ رہی ہو, جس نے اسے گائیڈ کیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ باپ کے بعد وہ تنہائی تھی اور وہ چلتی رہی, اور اگر ماں تھی تو وہ گھر میں رہی, اس کے ساتھ نہیں آئی. کوئی اس کا شیئر نہیں ہے اس کو فلمیں دلانے میں, اس کے بطور مینیجر کام کرنے کے, اس کو آگے بڑھانے میں. یہ آگے بڑھی تو اپنے میں سمجھتا ہوں قسمت تھی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب قسمت اللہ جب کسی کو لے جانا ہوتا تو راستے بناتا ہے, بنا لیتی ہے خود بخود. تو شیکھر کپور آیا اور اس نے منی رتن سے کہا کہ, اور منی رتن میں نے ہاں کر لی. ہاں کر دی بالکل. پھر فلم لگی اور فلم سپر ڈپر ہٹ ہوئی اور کلاسک فلموں میں شمار ہوئی. تو وہاں سے یہ آئی اور اس کے بعد سولجر آئی. سولجر میں اس کا ایک بولڈ لڑکی کا کردار تھا, وہ اس نے ایسا کیا کہ سب کو تڑپا کے رکھ دیا اور فلم سپر ہٹ ہو گئی. تو اور اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے نا بعض, میں نے دیکھا ہے جیسے نرگس تھی ان کے ساتھ جدن بائی تھی, اور مدھو بالا تھی تو ان کے پیچھے بھی تھے ان کے والد صاحب تھے, اور وجنتی مالا, جتنی بھی لڑکیاں آپ نے ہم نے پوسٹ کاسٹ کی آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی تھا بیک, کوئی نہ کوئی بیک پہ تھا. اس کی بیک پہ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. تنہا تھی, تنہا اگر نہیں بھی تھی, میں مثال تو ہو سکتا ماں بھی ہو سکتا کوئی بہن بھی ہو سکتا کوئی بھائی بھی ہو, تو کوئی اس کی لائف میں آیا نہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے یا ساتھ دینے کے لیے. ایون کہ جب انڈر ورلڈ کا واقعہ ہوا, نیس واڈیا کا واقعہ ہوا, مین ایٹر کا الزام لگا اور پتنی کیا کچھ, تو وہاں بھی کوئی نہیں آیا نا. اگر بھائی ہوتا سامنے آتے, اکیلے ہی لڑتی رہی پریس میں اور مقابلہ کرتی رہی, ان کے ساتھ سوال و جواب بھی کرتی رہی, عدالتوں میں پیش بھی ہوتی رہی. اور نیس واڈیا جو تھا اس کے سامنے بولنا اور اس کے عدالت میں آ کر کھڑے ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یا انڈر ورلڈ کے سامنے کھڑے ہو جانا, اس کو پتہ تھا میں کسی رات اٹھا بھی لے جاؤں گی, میں مار بھی دوں گی, ان کو دھمکیاں بھی ملی, اس کو بلایا گیا ہوگا, یہ نہیں گئی ہوگی. مطلب اپنی مرضی سے یہ کام کرنے والے لڑکی, اس سے یہ سب ہے کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتی تھی. تو اپنی مرضی سے زندگی جیتے 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 لڑکی یہاں تک پہنچی کہ جب اس کی زندگی میں وہ جین گارڈ آف نف آیا کہ اس کے ساتھ چلی گئی, اور آج تک وہاں جیا بھی ہے اور جایا بھی ہے, اور وہ خود بھی ہے. تو اسی طرح بزنس کر رہی ہے اس کو. اب وہ فلم یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی کہ تو میں نے کوئی غلط کام کیا, اور عروج پہ اس نے فلم انڈسٹری چھوڑی. تو اپنی مرضی سے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں نا, اگر وہ اس پہ ڈٹ جائے نا, اور ان کو پھر کیونکہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اس میں ایک خوبی آتی ہے کہ اپنا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار اس کو ہوتا ہے, اچھے برے کی تمیز بھی آ جاتی ہے, کیونکہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے نا. تو ایک فیصلے سے فرض کر اسے نقصان ہوا ہے تو وہ پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا. پھر اس میں جب ایک فیصلہ کرتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کو ایک یوں کہہ لے کہ کانفیڈنس آ جاتا ہے, وہ کانفیڈنس اس پہ مسلسل پھر آگے لے جاتا ہے. تو کچھ لوگ جن کے فیصلے مائیں کرتی ہیں, کسی کے باپ کرتے ہیں, کسی کے بھائی کرتے ہیں, جیسے مدھو بالا کے پر ہمیشہ مجھے ترس آتا ہے کہ ان کے باپ ہمیشہ ان کے سامنے ولن بن کر کھڑے رہے, اور نرگس کے سامنے جندن بائی سامنے آتی ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن ماں باپ بھی جو سامنے آتے ہیں یہ جو کچھ کرتے ہیں تو وہ کوئی دشمنی تو نہیں کرتے, وہ پیار کرتے ہیں. ان کے پیار کی شدت جو ہے وہ پابندیاں لے کر آتی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ وہ میرے سے ادھر نہ ہو جائیں ادھر نہ ہو, یا کسی غلط راستے پر نہ چل پڑے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں ویسے تو کہ جس دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ان میں جیسے پہلے کہا کرتا ہوں 90% یتیم تھے اور بے سرپا تھے, اور انہوں نے اکیلے اپنے آپ کو زندگی کو ابھارا اور چلایا. اور ہٹلر جیسا آدمی جس نے پوری دنیا کے ساتھ جنگ لڑی, جب نوجوان لڑکا تھا, سونے کے لیے جگہ نہیں تھی, فٹ پاتھ پر سوتا تھا, کپڑے نہیں تھے, اخبار لپیٹتا تھا اپنے اوپر. تو وہ شخص پھر جرمن کا مالک بنا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہے جو سبق آج کی اس لڑکی سے ہم لیتے ہیں وہ صرف اتنا ہی لیتے ہیں کہ جیو تو سر اٹھا کے جیو,
जियो तो अपनी मर्जी से जियो, लेकिन पॉजिटिव अंदाज, पॉजिटिव, नेगेटिव अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना कि बदमाश 50 आदमी खड़े, सारे सर झुका कर उनको गालियां दे रहे हैं, डांट रहा है, हाथ बांध के सलाम कर रहे, एक आदमी आ रहा है, की गल है पहलवान, तो साथ पता क्या, और तू पैसे इधर आए, तू तो अपना भरा है, तेरे ने गल है, ये फौरन भाई बना लेते। तो बात वही है कि वो एक शेर है कि मेरे दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ, वक्त खुद ही बता देगा कि कौन जीता है, कब वो मरता है जो जिंदा रहे किरदार के साथ। क्या बात। तो ये प्रीति जिंटा थी और ये हम थे। अब आप बताएं कोई और सवाल हो तो आप कर सकते नहीं, हैं। कोई सवाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।